अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान और वेलकम करता हूं आपका इस टी वी की वीडियो में। तो गाइस, ये जो वीडियो है मिर्ज़ा अली की 1 डेढ़ घंटे की वीडियो है। इस पे तफसीलन इन्होंने रायमंड जो तबलीगी मरकज़ है अहले देवबंद हजरात का, उस पे बात की है और बहुत ही उनकी अंदरूनी कुछ बातें की हैं। पता नहीं 17-18 पॉइंट्स हैं, 17 या 18 पॉइंट्स हैं जिस पे हाईलाइट करके बात की है। कहते हैं तो ये बहुत सैकड़ों में, लेकिन देवबंदियों में कुछ बातें जो मरकज़ में ये लेके फिरते हैं, चिल्ले में, सरोज़ों में, और 6-6 महीने 8 महीने अपना किताबें लेके फिरते हैं। अब वो किताबें अल्लाह और उसके नबी की हैं या वो बाबों की हैं? मतलब इस तरह के सवालात हैं, इस तरह के कुछ जवाबात हैं और इस तरह के कुछ कन्फ्यूजन है। देखते हैं कि भाई अब ये मरकज़ जो रायमंड में है देवबंदियों का, अब इनके पीछे पड़ गए हैं कि भाई इनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अब ऐसा कुछ उन्होंने मिर्ज़ा ने कहा या नहीं कहा, या वो कुछ क्या कहना चाहते हैं, फिर लोग समझ कुछ लेते हैं, जो भी मामला है। वीडियो सुनते हैं, वीडियो के बाद में एंड पे बात करते हैं और फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है? तो अगर कोई वीडियो पसंद आए इसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो की तरफ। तो मैं वो 17 हवाले आज इंशाल्लाह रखने जा रहा हूं और मुझे मौका मिला है कि मैं तबलीगी जमात को बताऊं कि जो सिलेबस आप उठाकर पूरे इखलास के साथ फिर रहे हैं, गली गली, गांव गांव, मुल्क मुल्क, उसके अंदर क्या क्या खुराफात लिखी हैं। इन्होंने आपको अल्लाह की किताब से, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से हटाकर बुजुर्गों की किताबों के पीछे लगाया हुआ है, जिसके अंदर ये खुराफात है। और ये 17 हवाले तो मैंने टाइम की बचत की वजह से रखे हैं, वरना ये हवाले दर्जनों में भी नहीं है, सैकड़ों में है, सैकड़ों में। हर दूसरे सफे का पोस्टमार्टम हो सकता है, लेकिन मैं मोटी मोटी बातें रखूंगा ताकि एक आम आदमी को भी समझ आ जाए और एक पढ़े लिखे बंदे को भी समझ आ जाए। और ये एक एक्सक्लूसिव लेक्चर रिकॉर्ड होगा और इंशाल्लाह ये सदका जारिया होगा हमारे नईम भट्ट साहब के लिए, हाफिज़हुल्लाह ताला, कि ना वो ये कुंडी खोलते और मैं बाहर निकल के इस तरीके से इनके सारे सिस्टम को एक्सपोज ना करता। अगरचे मैं वक्तन फक्तन करता रहूं, लेकिन आज मैं मैनेजेबल फॉर्म में कई नई चीजें भी आपके सामने इंशाअल्लाह ताला रखूंगा। लेकिन तफसील में जाने से पहले एक दफा दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन। मेरे भाइयों, जो तबलीगी जमात का निसाब है वो शेख ज़िक्रिया कांदलवी साहब अल मुतवफ़ा 1982 ईस्वी ने लिखा। 1898 में ये पैदा हुए, 84 साल की उम्र में मदीना शरीफ में फौत हुए और बकी गरकत में दफन हुए 1982 के अंदर। शेख ज़िक्रिया कांदलवी साहब जो तबलीगी जमात के बानी हैं, मौलाना इलियास कांदलवी अल मुतवफ़ा 1944 ईस्वी, जिन्होंने 1926 में तबलीगी जमात बनाई, ये उनके भतीजे हैं। और इन्होंने दूसरी शादी भी उनकी बेटी के साथ की है, इस एतबार से ये दामाद भी हैं मौलाना इलियास कांदलवी साहब के। और तबलीगी जमात के जो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड तक अमीर रहे मौलाना इनामुल हसन साहब, 1966 से लेकर 1995 तक ऑलमोस्ट 30 साल, वो इनके दामाद हैं मौलाना ज़करिया कांदलवी साहब के। शेखुल हदीस हैं, बहुत बड़े स्कॉलर थे। और अल मुहन्नद अलल मुफन्नद मशहूर किताब जो है खलील अहमद सहारनपुरी अल मुतवफ़ा 1927 ईस्वी, उनके शागिर्द हैं ये और उनके मुरीद भी हैं शेख ज़करिया कांदलवी साहब। फ़ज़ाइल अमाल में उन्होंने खलील अहमद सहारनपुरी साहब का बाकायदा जिक्र भी किया हुआ है। तबलीगी जमात का ये सिलेबस मुकम्मल तौर पर गलत नहीं, जहां पर कुरान पाक की आयात हैं, अहादीस हैं जो सहीहुल इस्नाद हैं, वो तो बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन जो साथ इन्होंने किस्से कहानियां जिक्र की हैं उसकी वजह से बदअकीदगी फैल रही है। इसीलिए देखें, अरब दुनिया में ये रियाजुस सालिहीन पढ़ते हैं इमाम नववी की, अल मुतवफ़ा 676 हिजरी, आज से ऑलमोस्ट 800 साल पहले वो किताब लिखी गई, कमाल की किताब है। लेकिन अजम में ये अपना निसाब पढ़ते हैं, तबलीगी निसाब, जिसके कई एक चैप्टर्स हैं। फ़ज़ाइल अमाल, जिसमें फ़ज़ाइल ज़िक्र, फ़ज़ाइल दुरूद, फ़ज़ाइल हज, फ़ज़ाइल सदक़ात, ये भी अलग से एक बुक है। हकायात सहाबा के नाम से भी है। ये 5-6 किताबें हैं जो आपको रायविंड में भी मिलेंगी और बाकी जगहों के ऊपर भी। ये इनका सिलेबस है। काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, नबियों वाला काम है, बशर्ते के निसाब भी नबियों वाला हो। इस उम्मत की तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर
وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. یعنی اللہ پر ایمان سچا اس کا ہے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. اسی لیے ایمان تیسرے نمبر پہ ذکر ہوا. کام تو بہت بڑا ہی ہے. ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس امت کو ٹرانسفر ہوا. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے، خواہ تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو نا پہنچا دو. کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، ایک آیت بھی آئے نا تو یہ رسول اللہ کی ڈگری ہے تمہارے حق میں. ویسے تو ڈگریوں کی اوقات یہ ہے کہ دیوبند کی ڈگری ٹوٹل یہ وقت رکھتی ہے کہ ایک عام بریلوی بھی دیوبندیوں کے مفتی کو گستاخ رسول کہتا ہے، لو سامو. اور بریلویوں کی ڈگری کی یہ اوقات ہے کہ ایک عام دیوبندی بھی بریلویوں کے مفتی کو کہتا ہے یہ تو مشرک ہے. تو ڈگری نبی الاسلام نے دے دی، ایک آیت بھی آتی ہے وہ آپ نے آگے پہنچانی ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ دیا. ان کو نہیں پتا تھا، لمبی حدیث ہے. نبی الاسلام نے کہا یہ انسانی شکل میں 3 راتوں سے جو تمہارا مہمان ہے یہ شیطان تھا، لیکن اس نے بات سچی کی ہے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت پر مامور ہوتا ہے. یعنی شیطان بھی اگر سچی بات کرے آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے. اس کو میں نے ایک مثال سے سمجھایا کہ اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آپ کو آ کر یہ ریکویسٹ کرے کہ حضرت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود خور کے خلاف اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے، تو آپ اس کے جواب میں کیا یہ کہیں گے کہ پہلے اپنی ڈگری دکھاؤ؟ اور خدا نخواستہ اگر آپ نے یہ کہا کہ ڈگری دکھاؤ اور ڈگری نہیں دکھاتے تو میں اس آیت کو بھی نہیں مانوں گا، تو اس کی ڈگری ہے یا نہیں ہے، آپ کا تو ایمان بھی کیا؟ وہ تو صرف آپ کو ریفرنس دے رہا ہے. کوئی کافر بھی آپ کو بتائے نا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ پڑھیں وہ نکل ہے تو آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. ویسے آپ کو یہ تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے فلاں نان مسلم نے نبی الاسلام کی تعریف کی، اس کے پاس دیوبند کی ڈگری ہے. نہیں جی وہ بہت پڑھا لکھا ہے. اور بھائی جتنا وہ پڑھا لکھا ہے نا اتنا میں بھی پڑھا لکھا ہوں، شاید زیادہ ہی پڑھا لکھا ہوں. میں نے بھی میکینیکل انجینئرنگ آنرز کے ساتھ کی ہوئی ہے، اس کے بعد گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے مولویوں کا، اور ساری چلاکیاں تم لوگوں سے سیکھی ہیں میں نے. میری باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی وہ ڈگری دکھائے جی. ڈاکٹر اقبال کو کہتے ہیں علامہ اقبال، جس کے پاس فلسفی کی ڈگری تھی، کوئی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، ان کو علامہ کہتے ہیں. ان کی ڈگری بھی لے لیں، ان کے شعر کے بغیر ان کی تقریریں ختم نہیں ہوتی. اس سے تو ڈگری نہیں مانگی انہوں نے، اس لیے کہ ڈاکٹر اقبال نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی. میں منجی ٹھوکتی ہے، میں نے بھی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، میں کی تھا جے. ہاں اس واسطے منو کہتے ہیں ڈگری لیا ڈگری لیا. تو رائے ونڈ سے جو فضائل اعمال چھپتی ہے نا، کتب خانہ فیضی، وہ ریڈ کلر کی جو رائے ونڈ خود چھپواتا ہے. ویسے تو اس وقت 6-7 مکتبے ہیں جو فضائل اعمال کو پرنٹ کر رہے ہیں، تو صفحہ نمبر کا فرق آ جائے گا. اس لیے میں نے وہ چوز کی ہے جو ان کی اپنی رائے ونڈ کی ہے، ریڈ کلر کی، تاکہ صفحہ نمبر بھی آپ کو وہی والا ملے. ادروائز کوئی مشکل نہیں ہے، دوسرے میں بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، چیپٹر سے آپ کو پتا چل جائے گا. لیکن پھر بھی میں نے شیطانی وسوسہ ختم کیا ہے، میں نے رائے ونڈ کی جو ہینڈ ریٹن چل رہی ہے اس زمانے کی کاتب کی لکھی ہوئی. اب تو ویسے انہوں نے سافٹ ویئر کے تھرو بھی ان پیج کے تھرو لکھوا لی ہے، لیکن رائے ونڈ سے وہی چلتی ہے اس وقت. ساری تبلیغی جماعت وہی ہاتھ کی لکھی ہوئی اچھی ہینڈ رائٹنگ ہے، کاتب کی لکھی ہوئی کتب خانہ فیضی کی فضائل اعمال پڑھتے ہیں. اسی کے ریفرنسز میں یہاں پر کوٹ کروں گا، 17 ریفرنسز، کیونکہ دن رات میں فرض رکھتوں کی تعداد 17 ہے. یہ اس نسبت سے میں نے 17 کا عدد چوز کیا، ورنہ یہ حوالے سینکڑوں میں ہو سکتے تھے، لیکن میرا خیال ہے 17 حوالے ایک دن رات کے اندر دماغ کھولنے کے لیے کافی ہیں انشاءاللہ تعالی. ریفرنس نمبر 1 پیج نمبر 8 نمبر پیج پہ تمہید میں وہ لکھتے ہیں کہ سفر 1357 ہجری میں بمطابق 1938 جب ان کی عمر 40 سال تھی شیخ زکریا کاندلوی صاحب کی، تو کہتے ہیں اس وقت مجھے موقع ملا. ویسے تو میرے چچا جان جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی الیاس کاندلوی صاحب مجھے عرصہ دراز سے کہہ رہے تھے کہ کوئی سلیبس تیار کرو، تم شیخ الحدیث ہو، تبلیغی جماعت کے لیے کوئی کتاب ایسی لکھ دو کہ جو وہ پڑھا کریں.
تو کہتے ہیں کہ سفر 1357 بمطابق 1938 میں ایک مرض کی وجہ سے دماغی کام سے روک دیا گیا. وہ کہتے ہیں مجھے کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے دماغی کام کوئی نہیں کرنا. کون سا کام؟ دماغی. دیوبند دماغ بند. تو انہوں نے کہا اب دماغ تو میرا ہو گیا بند, تو اب میں دیوبندیوں کے لیے کام کر سکتا ہوں. اب جملے دیکھیں, وہ کہتے ہیں مجھے کام سے روک دیا, دماغی کام سے. تو میں نے کہا کہ میں اب ان خالی ایام کو اس بابرکت مشغلے میں صرف کروں کہ یعنی کتاب لکھ دوں جو کئی سالوں سے نہیں لکھ سکا. پھر اگلے جملے اتنے زبردست ہے, وہ کہتے ہیں اگر میرے یہ اوراق پسند خاطر نہ بھی ہوئے تب بھی میرے خالی ایام تو اس مشغلے میں کٹ ہی جائیں گے. اس بندے نے اتنی کیجول کتاب لکھی ہے, جب دماغی کام سے اسے روک دیا گیا اس نے کہا چلو یار اب میں فارغ ہوں, اب میں دیوبند دماغ بند کے لیے کتاب لکھ دوں. اور یہ سٹارٹ میں لکھا ہے اس بندے نے خود, یہ نا کہ میں نے گن پوائنٹ پہ لکھوایا. یہ ویسے اس بندے کی ایمانداری ہو سکتا ہے, اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے کہ اس نے سٹارٹ ہی میں بتا دیا ہے کہ میری دماغی حالت ٹھیک نہیں. ہاں, جو کچھ میں لکھ رہا ہے اپنی ذمہ داری سے پڑھو. تو تبلیغی جماعت والوں کا بھی کام ہے کہ اس کے بعد جو کچھ لکھا ہوا ہے اپنی ذمہ داری کے اوپر پڑھیں. ہمیں قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے. بے شک کان, آنکھ اور عقل, دل ہو یا دماغ, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا استعمال کیوں نہیں کیا. اور شیخ زکریا کاندوی صاحب کہہ رہے ہیں دماغی کام سے روک دیا گیا, تو میں نے کہا کہ میں پھر یہ کام کر لوں. ریفرنس نمبر 2 پیج نمبر 560 پر فضائل اعمال کے, وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب کشف بنایا تھا. وہ جب کسی کو وضو کرتا ہوا دیکھتے تھے نا تو انہیں اس شخص کے گناہ بھی دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے, حتیٰ کہ یہ پتا چل جاتا تھا کہ یہ گناہ کبیرہ کر کے آیا ہے, صغیرہ کر کے آیا ہے, کوئی مستحب چھوڑ کر آیا ہے, یا کوئی خلاف اولا چیز چھوڑی ہے, کوئی مکروہ کام کیا ہے. پھر وہ لوگوں کو بتا بھی دیتے تھے کہ آج تو نے فلاں کام کیا ہے, توبہ کر. اور یہ صرف شیخ زکریا کاندوی نہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب نے درس حدیث کے اینڈ پہ ختم بخاری پہ یہ واقعہ سنایا ہے. لو سامو, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کے بارے میں منقول ہے, وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو وضو کے پانی کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ یہاں پر اعوذ باللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے, اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے, اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے, وہ چلتا ہوا نظر آتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کا, اور اسی واسطے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مائع مستعمل ناپاک ہے. وہ اسی لیے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس میں جو ہے گناہوں کی گندگیاں بہ رہی ہیں, تو انہوں نے کہہ دیا کہ مائع مستعمل ناپاک ہے. مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند تقی عثمانی صاحب یہ سنا چکے ہیں واقعہ. اب صحابہ کرام کو تو اس قسم کا کوئی کشف حاصل نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتے. اور دیکھیں اس نے کتنا خطرناک کھیل کھیلا, اپنے بابے کی شان بیان کرنے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ گھڑا جو اللہ تعالیٰ پر بھی جا کے جھوٹ چسپاں ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے, گناہوں پر پردے ڈالنے والا. کیا اللہ اپنے بندوں کے گناہ دھلتے ہوئے کسی دوسرے بندے کو دکھائے گا؟ اور اس سے بڑی بات بتاؤں, آپ کے دل جھوم اٹھیں گے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کو اپنے قریب کرے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کی ہم تمثیل بیان نہیں کر سکتے. پھر اس پہ یوں پردہ ڈال لے گا اور پھر اس سے سرگوشی میں باتیں کرے گا تاکہ باقی لوگ نہ سنیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے فلاں گناہ کیا دنیا میں, وہ کہے گا یا اللہ کیا, فلاں کیا, فلاں. اللہ تعالیٰ اس کے گناہ گنواتا جائے گا اور وہ اقرار کرتا جائے گا. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, دل میں سوچ رہا ہوگا لو مارا گیا میں آج. اللہ تعالیٰ اینڈ پہ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ رکھا تھا نا, آج بھی پردہ رکھوں گا اور تیرے گناہوں کو میں نے بخش دیا. قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے گناہوں کو لوگوں پر عیاں نہیں کرے گا. اور تم کہہ رہے ہو کہ امام حنیفہ لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے دیکھتے تھے. جھوٹ, فراڈ. اس سے بڑھ کر بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دیکھو تم میرے پاس مقدمہ لے کر آتے ہو, تم میں سے کوئی چرب زبان ہوتا ہے اور زبان کی تیزی کی وجہ سے یوں لگتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ بھی کر دیتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے.
جو کچھ سامنے ہے میں اس کے اوپر فیصلہ کر دیتا ہوں. یاد رکھنا اگر میں نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا تب بھی اگر تم حق پر نہ ہوئے تو میرے فیصلے کے باوجود آگ کا ٹکڑا یہاں سے لے کر جا رہے ہو. حالانکہ رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ حق پر ہے, لیکن وہ حق پہ نہیں تھا, چرب زبانی سے اس نے نبی کو قائل کر لیا اور حضور نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. اس کے باوجود وہ آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے. کیوں؟ نبی کو دھوکہ دے سکتا ہے, اللہ کو نہیں دے سکتا. سورہ توبہ میں یہی تو ہے کہ اے نبی یہ منافقین جو بہانے بنا رہے ہیں آپ کو تو راضی کر لیں گے, اللہ کو کیسے راضی کریں گے. ہاں, کعب بن مالک کی توبہ کا واقعہ جو بخاری مسلم میں ہے, اس میں کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے بھی ارادہ کیا کہ حضور سے بہانہ کروں کیونکہ اتنی بھیڑ میں حضور کو پتہ نہیں چلنا تھا, لیکن مجھے خطرہ ہوا بعد میں اللہ تو بتا دے گا. صحابہ کرام کا یہ قیدہ تھا. اور یہ امام حنیفہ کے بارے میں کہتے ہیں گناہ دھلتے ہوئے, نبی علیہ السلام کو تو کعب بن مالک کا گناہ نہیں نظر آیا. حالانکہ نبی وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ غیبی خبریں دیتا تھا. جو نبی کے حق میں غیبی خبریں نہ مانے وہ کافر ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ کی شان نہیں کہ ہر بندے کو غیب پر اطلاع دے, اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ چنتا ہے. تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی خبروں پر ایمان لاؤ. رسول کو تو غیبی تائید بھی حاصل ہوتی ہے. صحیح بخاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب تک رسول اللہ دنیا میں موجود تھے نا, اللہ تعالیٰ ہمیں وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا. اب حضور کے جانے کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ تم میں سے کون حق پہ ہے کون باطل. ہم تمہاری زبان کے مطابق فیصلہ کریں گے, دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ہم ظاہری اعمال کے اوپر فتویٰ لگائیں گے. اور یہ کہتے ہیں امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے, ورنہ بڑا آسان طریقہ تھا. حضرت عمر کہتے ہیں میں تو امام حنیفہ سے اتنا افضل ہوں کہ میرے گھوڑے کے قدموں کی خاک, وہی جو جعلی سٹوری انہوں نے بتائی ہے, اس کو ابو حنیفہ نہیں پہنچ سکتا. تو میرے سامنے وضو کر, میں ابھی بتا دوں گا تو نے جرم کیا ہے نہیں. لو سانو دیکھا کتنے گیا دماغ میرا, بند نہیں ہے نا, کھلے ہے. وضو کرو میں دس دیں گا, ابو حنیفہ دس سکتا تو میں کیوں نہیں دس سکتا. سب کہانیاں جھوٹ سے کوڑ مار دے رہے ہو. ریفرنس نمبر 3 پیج 484 پر کہتے ہیں جی شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کے بارے میں سنا کہ اسے جنت اور دوزخ کا کشف ہو جاتا ہے. وہ دنیا میں بیٹھ کے بتا دیتا ہے کون جنتی ہے اور کون جہنمی. اور کہتے ہیں یہ بات بھی میں نے سن رکھی تھی, سن آگے سننی, ٹنی پڑھ پڑھا کے سنی نہیں, کہ 70,000 دفعہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور سٹور کر کے رکھ لے, قیامت والے دن اس کی مغفرت ہو جائے گی. بلکہ اگر وہ TCS کروا دے کسی بھی رشتہ دار کو, اس کی بھی بخشش ہو جائے گی. کہتے ہیں میں نے ایک نصاب پڑھ کے اپنی بیوی کے لیے رکھا ہوا, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اور کہتا ہے میں نے کئی ریزرو 70,000 کے نصاب رکھے ہوئے تھے. پچھلے دنوں جب خادم رضوی صاحب فوت ہوئے تھے, طارق جمیل صاحب نے ویڈیو میں کہا کہ میں نے ایک نصاب 70,000 کا پڑھوا کے خادم رضوی صاحب کو بخشا ہے. وہ ادھر سے ہی انہوں نے بخشا ہوا تھا, طارق جمیل صاحب نے. اب شیخ زکریا کاندھلوی صاحب ان بزرگوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس نوجوان کو جسے کشف ہوتا تھا اسے کھانے پہ بلایا, تو کھانا کھاتے ہوئے اس نے اچانک چیخ ماری اور رونا شروع کر دیا اور کہا کہ میری ماں کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. دنیا میں بیٹھ کے, نبی نہیں, صحابی نہیں, تبع تابعی نہیں, یہ کوئی 7ویں 8ویں صدی ہجری کا واقعہ ہے. تو وہ قرطبی صاحب کہتے ہیں میں نے دل میں نا جو 70,000 ایک نصاب پڑھ کے رکھا وطن لادہ سے, اس پہ مور لگائی, اسی ٹائم TCS کر دیا اس کی ماں کو, یعنی کہ سال ثواب کر دیا. تو ایک دم وہ ہنسنا شروع ہو گیا. اس نے کہا کہ فرشتے میری ماں کو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں, وہ آپ کی TCS ڈاک پہنچ چکی ہے. اچھا, اس کے بعد شیخ قرطبی کہتے ہیں کہ اس واقعے سے مجھے 2 فائدے ہوئے. ایک تو مجھے یہ پتا چل گیا کہ 70,000 والی بات درست ہے, چیک ہو گئی. اور دوسرا یہ پتا چلا کہ یہ جو بزرگ ہیں, نوجوان لڑکا جو روحانی بزرگ ہیں, ان کی بزرگی بھی جسٹیفائی ہوگی کہ واقعی میں نے تو دل میں صالح ثواب کیا تھا اور وہ سب کچھ ہو گیا. اب مجھے بتائیں جن لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول یہ ہے کہ ایک بندے کی ایکٹنگ کرنے کے اوپر جو پتہ نہیں واقعہ ہے بھی ہے نہیں, قرآن و سنت کی تصدیقات اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. بھئی کسی حدیث میں نہیں آیا کہ 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کسی کی مغفرت ہو جائے گی. بالکل جھوٹ کہانی, اور نہ اس دنیا میں بیٹھ کے کوئی آخرت کی خبر دے سکتا ہے. ختم نبوت کے بعد یہ دروازہ بند ہو چکا ہے. پہلے غیر انبیاء کو کشف الہام ہو جایا کرتا تھا, اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے, لیکن ختم نبوت کی وجہ سے دروازہ بند کر دیا گیا تاکہ غلام احمد قادیانی دجال یا اس کی طرح کا کوئی اور دجال یہ دعویٰ نہ کرے کہ میرا کوئی ڈائریکٹ رشتہ ہے. یہ تو آپ نے فضائل اعمال کا عقیدہ سنا. اب بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام
ایک قبرستان سے گزرے, 2 قبروں کے پاس کھڑے ہو گئے, آپ نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کرام کو نہیں نظر آیا, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اور فرمایا بڑی وجہ سے نہیں, ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا. پھر نبی علیہ السلام نے ایک ٹانی درخت کی توڑ کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پہ لگائی اور فرمایا جب تک ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی, نبی علیہ السلام کی برکت سے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے, آپ کا خچر بدک گیا. صحابہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. اور فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنوا دے, لیکن مجھے خدشہ ہوا تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. سنوا دے, دکھا دے نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ منڈا ویگ لینا سی. صحابہ اکرام جو اس امت کے سب سے بڑے اولیاء ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, وہ تو سننے کی سکت نہیں رکھتے قبر کے عذاب کو, اور تمہارے بزرگ جو ہے دیکھ لیتے ہیں. اندازہ کریں. بخاری میں ایک حدیث ہے, عثمان بن مظعون ایک صحابی بوڑھے تھے, فوت ہو گئے. ان کی خدمت کرتی تھی ایک عورت ام العلا, تو انہوں نے ان کی میت کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ عثمان تیرے لیے تو اللہ کے حضور جنت ہیں. نبی علیہ السلام پاس کھڑے تھے. آپ نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ جنت میں؟ ہائے ہائے ہائے, امیجن کریں حضور کے سامنے کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے اور آگے سے حضور پوچھ لیں کہ تنو کی نے دسیا ہے, تو اس بندے کی حالت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں, لیکن مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ اور اس کے ساتھ کیا ہوگا. یہ آپ نے عاجزی کا اظہار کیا, ورنہ آپ علیہ السلام تو جنتی ہیں. سمجھانے کے لیے اس لیول پہ اترنا پڑتا ہے. ام العلا کہتی ہیں اللہ کی قسم اس دن کے بعد میں نے کبھی کسی کے مرنے پہ نہیں کیا کہ سیدھا جنتی جائے. اور یہ دیکھا, یہ نورانی شکلوں سے دھوکہ کھا کے کہتے ہیں دیکھیں جنتی روح نظر آ رہی ہے, کتنا نورانی چہرہ ہے. اپنے فرقے کا ہو, دوسرے فرقے کا ہو تو کہتے ہیں لعنت پہ ہی ہے. اور ام العلا کہتی ہیں اس دن کے بعد میں ایسا ڈری میں نے کبھی سٹیٹمنٹ نہیں دی. پھر کچھ دنوں کے بعد ام العلا نے خواب دیکھا, اور خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے, جبکہ نبی اس کی تصدیق کر دیں. ایک چشمہ دیکھا, نبی علیہ السلام کو بتایا, آپ بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا یہ عثمان بن مظعون کے لیے بشارت ہے, لیکن وہ بعد میں ہوا, پہلے تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کا ایک خادم تھا مدعم, جو آپ کی سواری کا کجاوا کستا تھا, آپ کو وضو کروایا کرتا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے آ کر لگا اور وہ شہید ہو گیا. صحابہ اکرام نے کہا اس سے شہادت مبارک ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کہہ رہے ہو شہادت مبارک؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اللہ نے مجھے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی, وہ آگ کی اسے پہنا دی گئی ہے. صحابہ کرام کو تو سامنے میت کے اوپر چادر نظر نہیں آ رہی ہے, ان کے بزرگ یہاں بیٹھ کے نا تو آخرت کا فیصلہ کر رہے ہیں. جھوٹ کوڑ. صحابہ کرام فوراً گھروں کی طرف دوڑے. اگر کسی نے رسی کا ایک ٹکڑا بھی بے قیمت سمجھتا ہوا اپنے پاس رکھ لیا تھا, اس نے بھی واپس جمع کرایا کہ کہیں یہ بھی آگ کا نہ بنا دیا جائے. یہ صحابہ کرام کی اوبیڈینسی تھی, سمعنا و اطعنا. مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کا خادم اگر چادر چوری کرے, اس پہ آگ کی پہنا دی جائے, اور ہم کہیں کہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں, اور صحابہ اسے شہید کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے لحاظ نہیں کیا. اس نے بھی اگر غلط کام کیا تو پکڑا گیا. رضی اللہ عنہم اجمعین نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ جب چاہے پکڑ سکتا ہے کسی کو. اور دوسرا اس سے یہ بھی رزلٹ نکلا کہ صحابہ اکرام کو تو سامنے میت کے اوپر آگ کی چادر نظر نہیں آئی ہے, اور ان کے بزرگ جو ہیں وہ جنت اور جہنم دیکھ لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے جھوٹ بولتے ہیں. یا وہ کہانی جو کرواتے تھے نا کہ جی صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک کو کوئی غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتا, وہ فراڈ تھی. ہر چیز ہی تمہاری فراڈ ہے, سیدھی سی بات ہے. ریفرنس نمبر 4 پیج 427 پر کمال کی چیز ہے. کہتے ہیں جی ہمارے ایک صوفی بزرگ تھے عبدالعزیز دباغ, وہ کہتے ہیں بالکل امی تھے, وہ ان پڑھ, ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی, نہ کسی مدرسے کی نہ کسی اسکول کی. جس طرح باپا جانی ہے امیر اہل سنت, وہی باپا جانی تھی ڈگری کی تھے آئے. وہ کہتے ہیں میں نے 4 جماعتیں پڑھی ہیں ایک جگہ, 4 ایک جگہ. اگر وہی والی دوبارہ رپیٹ کی ہیں تو ٹوٹل 4 ہیں, اگر جمع کر لیں تو 8 ہے. میٹرک کی ڈگری بھی نہیں. اور امیر اہل سنت
اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے صوفی بزرگ تھے بالکل امی تھے، لیکن وہ کسی شخص کو قرآن حکیم یا حدیث بیان کرتے ہوئے سن کر اور اسے دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ آیت پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، اور حدیث کون سی پڑھ رہا ہے؟ حدیث قدسی پڑھ رہا ہے، یا نبی الاسلام کی حدیث پڑھ رہا ہے، یا کوئی جھوٹی حدیث پڑھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی، وہ دیکھ کے بتا دیتے تھے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص قرآن یا حدیث پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے نور نکلتا ہے، تو مجھے اس نور کی چمک سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آیت پڑھی ہے اس نے، یہ آیت کا نور ہے، یہ حدیث قدسی کا نور ہے، یہ حدیث نبوی کا نور ہے۔ اور جب نور نہ نکلے تو مجھے پتا چل جاتا تھا یہ حدیث نہیں ہے۔ اندازہ کریں، یہ لوگ حدیثوں کو اس طرح جج کرتے ہیں، یعنی محدثین نے اپنی زندگیاں ویسے ہی گلا دی۔ یہ کہتے ہیں دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے، بائیں طرف سلام پھیرا سارے ناظرہ ہو گئے۔ یہی بات ہے نا، صحابہ کرام کو تو یہ حاصل نہیں تھا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حسان ابن ثابت مسجد نبوی میں نعتیہ شعر پڑھ رہے تھے، حضرت عمر آئے، آپ نے صرف تیکھی نظروں سے دیکھا، فرمایا کچھ نہیں۔ حسان ابن ثابت شاعر تھے، شاعر دلیر بھی نہیں ہوتے، پھر بھی جرت دکھائی اور کہا عمر اس طرح میری طرف نہ دیکھ، تجھ سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتے تھے، میں انہیں بھی نعتیہ شعر سناتا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر نے کہا کہ اپنی اس بات کا گواہ پیش کرو، یعنی حضرت عمر کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ نعتیہ شعر پڑھتے تھے نبی اسلام کے سامنے۔ ہو سکتا ہے کسی صحابی سے حدیث چھپی رہ جائے، سوائے ان کے بزرگوں کے، وہ کہتے ہیں انہوں نے ساری حدیثیں پتا سن۔ تو انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں۔ ابو ہریرہ نے کہا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، بلکہ نبی الاسلام نے تو دعا کی تھی کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد فرمائی تھی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ حضرت عمر خاموشی سے وہاں سے چلے گئے، ایکسپٹ کر لیا۔ حضرت عمر کو تو حسان ابن ثابت کے منہ سے نور نکلتا ہوا نظر نہیں آیا کہ یہ حدیث ہے بھی آیا کہ نہیں۔ لو سامو، ان کے بزرگوں کو تو نور سے پتا چل جاتا تھا۔ حضرت عمر نے گواہی طلب کی، اور بھائی دین اس طرح ہی چلتا ہے، کس سے کہانیوں پہ نہیں چلتا۔ امام مسلم کا مقدمہ پڑھ کے دیکھیں، محدثین کی ایفرٹ اس کے اوپر رہی ہے کہ وہ چیک کریں کہ راویوں کے حالات زندگی کیا ہیں، وہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے، ان کا حافظہ تو نہیں بگڑ گیا تھا، اختلاط کا شکار تو نہیں ہو گئے تھے۔ اسماء و رجال کا اتنا کمپلیکس علم ہے جسے ڈیولپ کیا گیا ہے یہ چیک کرنے کے لیے، ورنہ اگر اس طرح کا کوئی علم ہوتا کہ منہ سے نکلنے والے نور سے اندازہ کر لے کوئی کہ یہ آیت ہے، حدیث ہے، حدیث بھی کون سی ہے، تو بھائی یہ سب لوگ جو ہیں وہ نعوذ باللہ اپنی زندگیاں ضائع کرتے رہے۔ سب کہانیاں جھوٹ بولتے ہیں یہ، اور اسی پیج پہ آگے چل کے انہوں نے اپنے بزرگ کو بھی بیچ میں نا شامل کر دیا ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے نا، پہلے ایک پرانے بزرگ کا ذکر کر کے پھر کہتے ہیں جی ہمارے بھی جو شیخ تھے نا خلیل احمد سہارنپوری، وہی المہند علی المفند والے، المتوفا 1927 عیسوی، وہ شیخ زکریا کاندلوی کے پیر صاحب ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کی بھی یہ حالت تھی کہ ایک دفعہ ایک صاحب کشف بزرگ حرم مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں اچانک کشف ہوا کہ پورے حرم کی کیفیت بدل گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بہت بڑے کوئی اللہ کے ولی آ گئے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد خلیل احمد سہارنپوری صاحب وہاں آ گئے۔ ان کا دیکھا میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا، اندازہ کرو انہیں کدھر ویکھ لیا ہونا ہے، انہیں نال کہانی سٹ دیتی اپنی، انہوں نے پکڑ کے کانڈ لے کے ٹور پیٹے۔ اس طریقے سے یہ لوگ پریزنٹ کرتے ہیں، اور یہ وہ خلیل احمد سہارنپوری ہے جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں حرم مکہ میں بھی ایسا نور ہے کہ کیفیت بدل گئی۔ اس کے اوپر اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ دیا ہوا ہے اسام الارمین میں۔ ہاں، اس نے بکواس کی تھی کہ شیطان کا علم رسول اللہ سے زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کے اوپر پھر گرفت کی تھی اعلیٰ حضرت نے۔ یہ کس قسم کی بات کر رہے ہو؟ یہ وہ خلیل احمد سہارنپوری، اور پھر اس نے اسام الارمین کا جواب دیا المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھے ہوئے بابے کے اوپر، کیونکہ انہوں نے رکھا تھا حرمین کی تلوار۔ وہ میں اکثر تعارف کروا چکا ہوں، وہ جسے شوق ہے تو وہ میری باقی ویڈیوز دیکھ لے۔ بہرحال یہاں پہ چونکہ ان کا ذکر خیر آیا تھا تو میں نے ذکر کر دیا کہ خلیل احمد سہارنپوری شیخ زکریا کاندلوی کے پیر و مرشد تھے۔ ریفرنس نمبر 5 پیج نمبر 561 پر آپ یہ سنیں گے اور سر دھنیں گے ان کی عقل کے اوپر۔ کہتے ہیں ہمارے شاہ عبد الرحیم صاحب کا ایک خادم تھا، کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کے خدام کی یہ حالت تھی، بزرگوں کو تو چھوڑ دیں، ان کا ایک خادم تھا جو کئی روز تنجے کے لیے جاتا نہیں تھا، اسے ہر جگہ انوار نظر آتے تھے،
وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کشف کی ایسی کیفیت تھی کہ ہر جگہ اسے اللہ تعالیٰ کے انوار نظر آتے تھے، تو وہ ڈر کے مارے ٹوائلٹ میں بھی نہیں جاتا تھا کہ وہاں پہ بھی انوار نظر آئیں گے تو میں پیشاب کہاں کروں گا۔ یہ ان لوگوں کی عقل کا لیول ہے۔ انہوں نے اگر بخاری مسلم پڑھی ہوتی تو ان کو پتا چلتا کہ ٹوائلٹ میں انوار نہیں نظر آتے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ٹوائلٹ جانے لگو تو پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شریر جنوں اور شریر جننیوں سے۔ ٹھیک ہے، شریر انوار اور شریر انواریوں سے نہیں۔ اس نے دیکھا انوار نظر آتے تھے، ان کو استنجے خانے میں انوار نظر آتے ہیں۔ ریفرنس نمبر 6 پیج نمبر 362 کہتے ہیں سعید ابن مسیب تابعی 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ پھر کہتے ہیں ہمارے امام حنیفہ کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے 40 سال اور بعض نے 50 سال۔ مجھے بتائیں 50 سال اس کے اوپر کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا تھا جو چیک کرتا رہا کہ یہ روزانہ عشاء کے وضو سے فجر پڑتا ہے، اور اگر اس نے خود بتایا تو سب کچھ ضائع ہو گیا اس کا۔ لو سامو ریاکاری کر کے مرا وہ۔ مجھ سے آگے لوگ پوچھتے ہیں آپ کتنا درود شریف روزانہ پڑھتے ہیں، آپ کتنے نوافل پڑھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بھائی یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا ہوں میں ضائع کروں؟ تمہارے بزرگ لوگوں کو بتاتے تھے، یا تو سی سی ٹی وی کیمرے فٹ تھے ان پہ 50 سال تک، دسوں کی تھے یہ ریل، یا بندے ان کے ساتھ اٹیچ تھے، ان کا بھی ذکر کرو کہ ان کے خادم بھی 50 سال تک اٹیچ رہے، جو یہ بھی چیک رکھے کہ اس نے وضو بھی نہیں کیا بیچ میں۔ یہ کون بتا سکتا ہے؟ جھوٹ کہانیاں، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے ہی گناہ کا کام، ثواب کا کام تو نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی کے بارے میں بھی کہتے ہیں دین کی تعلیمات تو یہ نہیں ہے بھائی۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے 3 اصحاب رسول اللہ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر آئے، دروازے پر دستک دی، نبی الاسلام کا پوچھا وہ نہیں تھے، تو ام المومنین نے بتایا کہ وہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اما جان ہمیں نبی الاسلام کی ذاتی زندگی کے بارے میں بتائیں، آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے نوافل پڑھتے ہیں، کتنے روزے رکھتے ہیں؟ تو نبی الاسلام تو نارمل انسان تھے، یہ ان کے بزرگ ہیں جو اب نارمل ہیں۔ نبی الاسلام کی بیوی نے بتایا کہ وہ رات کو سوتے بھی ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، نفلی روزے سوموار اور جمعرات کا رکھتے ہیں۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں 3 صحابہ نے حضور کی عبادت کو کم جانا، پھر کہا کہ نبی الاسلام تو اس لیے زیادہ عبادت نہیں کرتے، وہ بخشے بخشائے ہیں، لیکن ہم تو زیادہ عبادت کریں گے۔ شکر ہے آج کے زمانے میں نہیں تھے 295C لگتی ہے جو اپنے نبی کی عبادت کو کم جانے۔ لو سامو، ایک نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جاگ کر نوافل پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، شادی کی وجہ سے بندہ مصروف ہو جاتا ہے تو میں اللہ اللہ کروں گا۔ یہ 3 اصحاب اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر کے چلے گئے۔ واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بیوی نے بتایا کہ یہ آپ کے 3 اسٹوڈنٹ آئے تھے تو یہ کارنامہ وہ کر کے گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا کہ بلاؤ ان کو۔ بلایا گیا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں۔ یہ حضور کے غصے کا اظہار تھا کہ تم مجھ سے زیادہ نیک بننا چاہتے ہو، یہ کون سا دین ہے جو تم لے کے چل رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نوافل بھی پڑھتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے اتنی بیویاں کی ہوئی ہیں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، میرے طریقے کو چھوڑ دیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا یہ طریقہ نہیں ہے کہ روزانہ روزہ رکھو، پوری رات جاگ کر عبادت کرو اور شادی نہ کرو، یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور مزے کی بات، اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھ کر تصوف کا گلا کاٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا عبادت میں غلو کرنا مکروہ ہے اور بدعت ہے۔ امام بخاری نے تمہارے صوفیوں کو بدعتی لکھا ہے۔ جتنے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، امام بخاری نے وڈ کے پرے مارے تمہارے سارے بزرگ۔ اب پتہ چلا یہ کتابوں کا دین ہے۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن کتابوں والی تعلیمات کے مطابق نہیں مانتے تھے۔ پھر بخاری اور مسلم میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ کو خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا عبداللہ کو بلاؤ۔ فرمایا عبداللہ میں نے سنا ہے کہ تم روزانہ پوری رات جاگ کر نوافل پڑھتے ہو۔ کہا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے مجھے کوئی انعام ملے گا، ہائے 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 ہائے، اور روزانہ روزہ رکھتے ہو؟ یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ پوری رات جاگو گے
تو اندھے ہو جاؤ گے. تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. اور روزانہ روزہ رکھنا یہ تو کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اگر تم نے رکھنے ہیں تو داؤدی روزے رکھ لو, ایک دن روزہ رکھو, ایک دن چھوڑ دو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ ارشاد فرمایا. انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے. آپ کیا فرما رہے ہیں کہ جو روزانہ روزہ رکھنے والا ہے, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہی نہیں. یہ بھی الفاظ موجود ہے. تمہارے جسم کا بھی تم پر حق, تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق. اور یہ آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ابو بکر شبلی 50 سال تک آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے رہے تاکہ رات کو نیند نہ آئے. اور یہ لکھا ہے تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین اتار نے کہ 7 من نمک انہوں نے استعمال کر دیا اس دوران. وہ اینا دے گاند جیڑی کھل ہوندی ہے نا, انہوں سٹور کرنے سے نہیں لگتا. جھوٹ, فراڈ, اور اس سے بڑی بات دین نہیں ہے. یہ دین تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے. عبد القادر جیلانی جی 12 سال تک جنگلوں میں پتے کھا کر گزارا کرتے رہے. چلیں ان کو کسی نے قید کر دیا تھا وہ الگ بات, ویسے تو آپ پتے کھا کے نہیں گزارا کریں گے. اور کئی بزرگوں کا کہتے ہیں وہ تو اتنے سال تک کھایا بھی ہی کچھ نہیں, یہ بھی لکھا ہوتا ہے. فراڈ کے اوپر ان کی چیزیں چل رہی ہیں. ریفرنس نمبر 7 پیج نمبر 360 پہ لکھتے ہیں کہ ایک سید صاحب 12 دن تک ایک وضو سے ساری نمازیں پڑھتے تھے. کتنے دن؟ 12 دن. یعنی اس میں نہ سوتے تھے, نہ کھاتے تھے, نہ پیتے تھے, نہ ٹوائلٹ جاتے تھے. اور مسلسل 15 برس تک انہوں نے اپنے جسم کو کبھی لیٹنے کے لیے آمادہ نہیں کیا. 15 سال تک وہ جاگتے رہے جناب, اور کئی دن تک کھانے پینے کی نوبت نہیں آتی تھی. جبکہ بخاری مسلم میں ہے کہ یہ انبیاء کا پروٹوکول ہے کہ وہ سو بھی جائیں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں, دل جاگتا رہتا ہے, یعنی ہم غافل نہیں ہوتے. اس لیے نبی علیہ السلام بعض اوقات تہجد کی نماز کے بعد اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ سوتے حتیٰ کہ میں آپ کے خراٹوں کی آواز بھی سنتی, بہت اونچے نہیں لیکن نارمل, اور پھر آپ اسی طریقے سے جا کے نماز پڑھا دیتے. نبی علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں, دل جاگتا رہتا ہے. یعنی سونے کی وجہ سے وضو کیوں ٹوٹتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا اپنا, انبیاء کو تو پتہ چلتا ہے اس حالت میں بھی. یہ معجزہ ہے. انبیاء کے لیے تو مانا جا سکتا ہے وہ بھی 12 دن تک نہیں, 12 دن تک کوئی ٹوائلٹ نہ جائے. بخاری مسلم میں تو آیا غزوہ بدر اور احد کے موقع پر جنگ کے دوران بھی صحابہ کرام کو اونگ آ گئی تھی, ان کے ہاتھ سے تلواریں گر جاتی تھی. اللہ نے سکینت نازل کی, اور ویسے بھی نیند کوئی نہیں روک سکتا. ابھی تک بھی کوئی ورلڈ ریکارڈ ہے تو مشکل سے میرے 6-7 دن کا ہے. یہ تو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے 12 دن تک, کیونکہ اگر سوئے ہیں تو پھر وضو تو ٹوٹ جاتا ہے. تو ان کو بتانا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں کے تو اتنے کارنامے ہیں, ان کا نام کیوں نہیں لکھا ہوا کتابوں میں؟ سب کہانی ہے. وہ کہیں گے آپ ثبوت پیش کریں. اور یہ آپ کو کہتے ہیں جی کھائے پیے بغیر کئی دن رہتے. اور عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ اتنے سال تک پتے کھاتے رہے. اور بابا دھنکا یہاں پہ جہاں ہماری وہ ایکس پرائم منسٹر بے نظیر بھی جاتی تھیں اور نواز شریف صاحب بھی جاتے تھے, سڑک بنوا دی. ننگا پیر, اس کے بارے میں کہتے ہیں جی کئی سال تک اس نے کچھ نہیں کھایا پیا. تو میں نے کہا یہ فراڈی ہے, جھوٹ بول رہے ہیں. میری ویڈیوز کے نیچے آ کے اس کے محلے کے ایک بندے نے کامنٹس کیے کہ میں ادھر ہی رہتا ہوں, یہ کھاتا ہے. اس وقت نہیں کھاتا جب لوگ سامنے ہو, میں نے خود اسے کھاتے ہوئے دیکھا ہے. لو سامو, بخاری مسلم حدیث ہے. ہماری ماں سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں نبی علیہ السلام جب غار ہرا جاتے تھوڑی دیر کے لیے یا چند دنوں کے لیے, تو میں ان کا کھانا ان کو باندھ کر دیتی تھی. ہمارے نبی علیہ السلام تو کھانا اپنا ساتھ لے کے جائیں. پھر بخاری مسلم میں آیا اسما بنت ابی بکر غار سور میں رسول اللہ اور ابو بکر کے لیے کھانا لے کے گئی تھی, اور بڑی رکت انگیز حدیث ہے. جب حجاج ابن یوسف نے بلایا اور کہا 2 چادروں والی, تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے ان 2 چادروں کا ذکر؟ ایک چادر تھی جو میں نے تہمت کے طور پہ باندھی ہوتی تھی, اور ایک اوپر, اس کے بھی میں نے 2 ٹکڑے کیے تھے. ہمارے پاس چادر بھی دوسری نہیں تھی, اس میں نبی علیہ السلام اور ابو بکر کا کھانا باندھ کر غار سور میں دیتی تھی.
اور آج اسی چیز کو تم میری چھیڑ بنا رہے ہو. تو کھانا تو وہاں پہنچایا جاتا تھا. ان کے بزرگ بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں. بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, فراڈ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. ریفرنس نمبر 8 پیج نمبر 254 پر فضائل اعمال میں وہ نقل کرتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ تھے جو روزانہ 3 قرآن مکمل کر لیتے تھے, اور اس پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا بلکہ کہا کہ ایک بزرگ ایسے تھے جو روزانہ 24 گھنٹے میں 8 قرآن پڑھ لیتے تھے. یہ بالکل پاسبل نہیں ہے. اس کو کرامت بنا کے پیش کرتے ہیں. اس طرح کی کوئی کرامت صحابہ کرام کو حاصل نہیں تھی. اس کے اگینسٹ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو یہ نصیحت کی تھی کہ مہینے میں 1 قرآن مکمل کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ بعد میں قرآن حکیم کو 30 پاروں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تاکہ اگر کوئی برابر پڑھنا چاہے تو مہینے میں 1 قرآن کو مکمل کر لے. نبی علیہ السلام کے دور میں سورتیں تھی, منزلیں تھی, اور کتنی منزلیں تھی؟ 7 منزلیں. اس کا ذکر بھی اسی حدیث میں ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ میں اس سے زیادہ قوت ہے, تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ پھر 7 دن میں 1 قرآن مکمل کر لینا, اس سے زیادہ نہ پڑھنا. کتنے دن میں؟ 7 دن میں. ایک ایکسیپشن ملتی ہے, وہ 3 دن والی ہے, اور وہ ہے جامع ترمذی کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا تو اس نے اس کے فہم میں سے کچھ حاصل نہیں کیا. یہ وہ لوگ جو عربی جانتے تھے. ہماری تو بات نہیں ہو رہی, ہمیں تو زیادہ ٹائم چاہیے. پھر بھی 3 دن سے کم میں قرآن مکمل نہیں کرنا. ویسے پریفریبل ہے 7 دن یا 30 دن, اور یہ کہتے ہیں روزانہ 8 قرآن. بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے, متفق علیہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کسی میں استطاعت ہے کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے, 1/3 آف قرآن. تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم میں سے کس میں استطاعت ہوگی سوائے بزرگ بابوں کے. یہ بریکٹ میں تھا. تو آپ نے فرمایا سورہ الاخلاص پڑھ لو, وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. یعنی سورہ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, جو ٹچ سٹون آف تھیالوجی ہے, توحید کا ٹچ سٹون ہے, کسوٹی ہے, یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے اپنی فضیلت میں بھی اور دعوت میں بھی. یعنی قرآن کا 1/3 جو پورشن ہے وہ دعوت توحید کے اوپر ہے, اور اس میں ٹاپ آف لسٹ سورہ الاخلاص ہے. تو صحابہ کرام تو کہہ رہے ہیں ہم ایک رات میں 1/3 قرآن نہیں پڑھ سکتے. اب یہ کھینچتان کے ایک روایت حضرت عثمان کے بارے میں لے کے آتے ہیں کہ جی وہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے وتر کے اندر. وہ الگ سے میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, اور میں نے بتایا کہ یار اس طریقے سے چیزیں نہیں ہیں جو آپ پریزنٹ کرتے ہو, وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. یہاں واضح مرفوع احادیث موجود ہے کہ 3 دن سے کم میں نہیں, اور پریفریبل ہے 7 دن میں. ریفرنس نمبر 9 پیج نمبر 180 پر شیخ زکریا کاندلوی صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے خود بتایا, اور گھر کی جو بوڑھیاں ہیں انہوں نے بھی مجھے بتایا میرے ابا کے بارے میں کہ جب ان کا دودھ چھڑایا گیا تو 5 سپارہ حفظ کر چکے تھے. دودھ 10 سال کی عمر میں نہیں چھڑایا گیا, دودھ چھڑانے کی عمر ہے 2 سال, جب بچہ بولنا بھی نہیں سیکھتا صحیح طریقے سے فلوئنٹ. اور چلیں اگر فقہ حنفی میں ہے تو 2.5 سال کر لیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ نہیں وہ بعد میں جو بچے دودھ پیتے ہیں وہ والا چھڑایا گیا تھا. نہیں, انہوں نے ساتھ کلیئر کیا ہے. انہوں نے کہا جب دودھ چھڑایا گیا یعنی 2 سال کی عمر میں 5 سپارہ حفظ ہو چکا تھا, اور 7 سال کی عمر میں انہوں نے حفظ کر لیا تھا پورا قرآن. اب اس قسم کی باتیں جب یہ کرتے ہیں تو اس کا مذاق بنے گا, یہ پاسبل نہیں. صحابہ کرام کے پاس تو یہ کوالٹی موجود نہیں تھی کہ ان کے بچے دودھ پیتی عمر میں قرآن کا کچھ حصہ حفظ کر لیں. بلکہ انہوں نے تو لحاظ کیا ہے, عبد القادر جیلانی کے بارے میں تو آتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں انہوں نے 14 سپارے یاد کر لیے ہوئے تھے. اس کا تو یہ مذاق اڑاتے ہیں. تو بھائی وہ بڑے لیول کی چھوڑتے ہیں, آپ تھوڑی چھوٹی لیول کی چھوڑتے ہیں, ویسے دونوں چھوڑ ہی رہے ہیں. ہاں پیغمبر کا معجزہ ہے سورہ مریم میں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ پیدائش کے بعد شیر خارگی کی عمر میں وہ بول اٹھے جب سیدہ مریم نے ان کی طرف اشارہ کیا, اور وہ معجزہ تھا ظاہر ہے. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے.
اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے میری ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. سلام ہو مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. یہ عیسیٰ ابن مریم کا معجزہ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی اس امت میں بھی جو بزرگوں کو ملتا ہے وہ نبی اسلام کے معجزات کا حصہ ہے, اسے ہم ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں رک جائیں تو اچھا بتاتے ہیں تجھے. بتاؤ تم میں کون کون سا بابا ایسا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے یا اس کا باپ نہیں مل رہا؟ کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کا تو باپ نہیں تھا, وہ روح من ہے. سورہ مریم میں آیا کہ عیسیٰ اور ان کی والدہ کو ہم جہان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں. اگر یہی معجزہ کسی بابے کے حق میں ہم مانیں اور کہیں یہ اتنے عظیم بزرگ ہیں کہ ان کے والد کوئی نہیں ہے, ہاں تو آپ کی ہنسی بتا رہی ہے کہ اسے کوئی کرامت نہیں مانے گا. ہاں اس کا مطلب وہی سمجھ لیں گے جو آپ سمجھ رہے ہیں. ہاں تو اتنی آپ کرامتیں بناتے ہو, یہ بھی بناؤ نا کہ اس کا بھی ابا کوئی نہیں, اس کا بھی ابا کوئی نہیں, اس کا بھی ابا کوئی نہیں. دیکھیں نا حضرت عیسیٰ بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے تمہاری متھ ٹوٹ گئی کہ اگلے انبیاء کے معجزات بھی اس طریقے سے اس امت میں ٹرانسفر کریں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. یہ معجزہ تو ہمارے پیغمبر کے حق میں نہیں ہے کہ ان کے والد نہ ہو, چاہے جائے کہ تم باقی لوگوں کے بارے میں کلیم کرو. ریفرنس نمبر 10 پیج 374 پر شیخ زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو قیام اللیل کرتے تھے تو اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتے تھے تاکہ نیند کے غلبے کی وجہ سے گر نہ پڑے. یعنی وہ نیند کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتے تھے تاکہ جھٹکا لگے تو میں پھر کھڑے ہو کر نوافل شروع کر دوں. استغفر اللہ واتوب الیہ. اور انہوں نے کہا یہ اس آیت کا شان نزول ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. وہ کہتے ہیں یہ حضور کو جو منع کیا گیا اس وجہ سے کہ آپ اپنے آپ کو نوافل میں رسی سے باندھ کے رکھتے تھے کہ آپ رسی کھول دیں, بس جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں, باقی آپ آرام کریں. یہ شیخ الحدیث صاحب کی حدیث کے ساتھ شغف ہے, جھوٹی روایت پیش کی, قرآن کے اوپر تہمت لگائی. اس سے اگلی آیت پڑھ لیتے تو انہیں پتا چل جاتا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. اگلی آیت میں ہے الا تذکرۃ لمن یخشی, یہ قرآن تو نہیں مگر نصیحت اس کے لیے جو ڈرتا ہے. آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں کہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لا رہے. یہ حضور علیہ السلام کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو رسیوں سے نہ باندھیں. یہ دعوت و تبلیغ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی, نصیحت کریں جو خوف رکھتا ہے اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں, ہم اسے بڑی آگ پر پیش کریں گے جس میں نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا, اے نبی اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لو گے کہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لا رہے. آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. وما علینا الا البلاغ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم, اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے, آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. لوگ جہنم میں جانا چاہتے ہیں تو جائیں, آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں. بیسیکلی اس چیز سے نبی علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشی, یہ تو نصیحت اس کے لیے ہے جو ڈرنا چاہے. انہوں نے کہا وہ نبی اسلام کے بارے میں رسیوں سے باندھتے تھے. اور اس سے خطرناک بات بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی اسلام ایک دفعہ اپنے گھر میں داخل ہوئے, آپ نے چھت سے ایک رسی لٹکی ہوئی دیکھی. آپ نے فرمایا یہ رسی کس نے لٹکائی ہے؟ کہا گیا آپ کی بیٹی زینب رات کو نوافل پڑھتی ہیں اور اپنے جوڑے کو اس رسی سے باندھ لیتی ہیں تاکہ جب نیند کا جھٹکا لگے تو ان کی آنکھ کھل جائے. آپ نے فرمایا رسی کھولو, تم اکتا جاؤ گے, اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا. بس اتنی دیر نوافل پڑھو, قرآن پڑھو جب تک طبیعت ساتھ دے, اس کے بعد چھوڑ دو. یہ زبردستی کی عبادت, یہ تو غلوب کرنا ہے. جو نبی اپنی بیٹی کی رسی کھلوا رہے ہیں وہ خود اپنے آپ کو رسی میں باندھیں گے؟ بالکل جھوٹ بولا. ریفرنس نمبر 11 پیج 497, وہی مشہور بات جو بریلوی دیوبندی دونوں پیش کرتے ہیں. شیخ زکریا صاحب نے نقل کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ رسول اللہ کے وسیلے سے قبول ہوئی. وہ جعلی روایت المستدرک للحاکم کی پیش کی. نیچے ویسے انہوں نے عربی میں لکھا ہے کہ روایت ضعیف ہے, لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا ہوا.
بلکہ لکھا کہ اس کو محدثین نے ملا علی قاری کے بارے میں لکھا کہ موضوعات کبیر، بڑی بڑی جو گھڑی ہوئی روایتیں ہیں، اس کے اندر نقل کیا ہوا ہے، لیکن عقیدہ بیان کر دیا اس سے۔ بالکل جعلی روایت تھی۔ قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ قرآن میں آیا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہونی تھی کہ نبی الاسلام کے وسیلے سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے، اور اس میں تو یہ بھی الفاظ ہیں اگر میں رسول اللہ کو پیدا نہ کرتا تو اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ یہ تو اس کائنات کا سب سے بڑا مقصد تھا، یہ قرآن میں بیان ہونا چاہیے تھا۔ سورۃ البقرہ میں قصہ آدم اور ابلیس آیا، سورۃ الاعراف کے اندر، سورہ صاد کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر، سورۃ الحجر کے اندر، سورۃ الکہف کے اندر، 7 جگہ۔ سورۃ الاعراف میں تو تفصیل کے ساتھ ہے، بلکہ دعا بھی آ گئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ انہوں نے حدیث جو وہ جعلی روایت تھی اس کے اندر وہ خود سے دعا ایڈ کی ہوئی ہے کہ مجھے حضور کے وسیلے سے بخش دے۔ بالکل جعلی بات، جھوٹی بات، اس کا کوئی قرآن و سنت سے لینا دینا نہیں ہے۔ ریفرنس نمبر 12 پیج نمبر 67 پر وہ صحابہ کرام کے خشوع اور خضوع کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک صحابی وہ نماز پڑھتے رہے، پہرے پر مامور تھے، انہیں تیر لگتے رہے، ان کا خون نکلتا رہا، لیکن انہوں نے نماز مکمل کی۔ بعد میں باقی اصحاب نے کہا کہ آپ نے ہمیں اٹھا لینا تھا اور نماز مختصر کر دینی تھی۔ انہوں نے کہا میں نے ایک سورت شروع کی تھی، میں نے برا سمجھا کہ میں اسے مکمل کیے بغیر نماز مکمل کروں، اس لیے میں اسی خون آلود کپڑوں میں نماز پڑھتا رہا۔ یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے، شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل اعمال میں نقل کی اور بتایا کہ صحابہ کرام کا شوق تھا نماز پڑھنے کا، لیکن فوراً انہیں اپنے بابا کی فکر پڑ گئی کہ امام حنیفہ کے نزدیک تو خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر یہ روایت لوگ پڑھیں گے تو کسی دیوبند بند کا دماغ کھول ہی نہ جائے۔ تو نیچے لکھا فا فائدہ یا فساد، فا لکھا۔ انہوں نے کہا کہ امام حنیفہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا آپ نے اس حدیث پہ عمل نہیں کرنا، یہ بتانا چاہ رہے تھے۔ اور امام شافعی کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہو سکتا ہے اس صحابی کا بھی یہی مذہب ہو، یعنی وہ صحابی بھی شافعی ہو، یہی مطلب ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب مذاق نہ اڑائیں، وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اس صحابی کا بھی یہی مذہب تھا جو کہ امام شافعی کا تھا۔ تمہیں یہ پتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے بیان کرنا ہے، لیکن تمہارے بڑوں کو لکھنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امام شافعی کا مذہب ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہو سکتا ہے اس صحابی کا بھی یہی مذہب ہو۔ لکھنا یہ چاہیے تھا کہ اس صحابی کا یہ مذہب تھا، اور لگتا یہ ہے کہ امام شافعی نے بھی اس حدیث کو دلیل بنایا ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ فساد ڈالا، اور بھائی یہی اصلی بات ہے۔ امام ابو داؤد نے اس کے اوپر باب باندھا ہے، خون نکلنے سے وضو کا مسئلہ، خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جب یہ بات بتائیں کہتے ہیں دیکھیں جی آپ یہاں پہ تو کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا، جب آپ بیوی کو ہاتھ لگائیں گے پھر آپ حنفی بن جائیں گے، آپ نفس کی اطاعت کر رہے ہیں، ایک امام کو فالو کرنا چاہیے، اور تم نے اماموں کے نام کے اوپر کعبہ شریف میں تمہاری سلطنت عثمانیہ نے تلوار کی زور کے اوپر 1517 سے 1917 تک 400 سال تک کعبے میں 4 مسلح ڈالے۔ ویسے کہتے ہو چاروں امام حق پر ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ پاکستان بننے سے پہلے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے بہار شریعت لکھی، انہوں نے باقاعدہ حج والے چیپٹر میں چاروں اماموں کے مسلح کا نقشہ ڈالا ہے کہ آپ نے اس امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ ویسے کہتے ہیں چاروں سنیوں کے امام ہیں، اماموں کا کوئی قصور نہیں، ان کے نام کے اوپر جو خرافات انہوں نے مچائی ہیں ان کو ہم کنڈیم کر رہے ہیں، جس طرح ہم کرسچینٹی کو کنڈیم کرتے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے۔ تم لوگ یہ کرتے رہو، ہم نفس کی پیروی نہیں کرتے، ہم دیکھتے ہیں احادیث میں کیا ہے۔ یہاں امام شافعی کا موقف حدیث کے مطابق ہے، اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب قیام اللیل کرتے تھے، اما عائشہ کہتی ہیں حجرہ تنگ تھا، میں سامنے لیٹی ہوتی تھی، جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں ٹو دیتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی، اور پھر جب آپ قیام میں جاتے میں دوبارہ سے پاؤں سیدھے کر لیتی۔ اس سے امام بخاری نے رزلٹ نکالا کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جو کہتے ہیں بخاری شافعی تھے تو وہ تو امام شافعی کا رد انہوں نے کر دیا، امام حنیفہ کا تو 300 جگہ پہ رد کیا، یہاں پہ تو امام شافعی کا بھی انہوں نے رد کر دیا۔ اس معاملے میں امام حنیفہ کا موقف ٹھیک ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہم نفس کی پیروی نہیں کر رہے بلکہ احادیث کی پیروی کر رہے ہیں۔ ایک غلط مسئلہ تمہارے بڑے لکھ کر چلے گئے، بدنیتی کی وجہ سے نہیں، اپنے علم کی لمیٹیشن کی وجہ سے، ان تک احادیث نہیں پہنچی تھی۔ آج کروڑوں لوگ تکلیف کاٹ رہے ہیں، انڈونیشیا اور ملیشیا کے کروڑوں مسلمان حج عمرے کے لیے جاتے ہیں،
سخت گرمیوں میں انہوں نے اپنی بیویوں کو دستانے پہنائے ہوتے ہیں، کیونکہ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، وہ ہوتے بھی بیچارے چھوٹے قد کے ہیں، تو میاں بیوی ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں گے تو بچ کے رہیں گے بھیڑ میں۔ اب خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ لگایا تو وضو ٹوٹ جائے گا، بیویوں کو انہوں نے گرمیوں میں بھی دستانے پہنائے ہوتے ہیں۔ ایک امام شافعی کے غلط مسئلے نے کروڑوں مسلمانوں کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے، کاش یہ بخاری مسلم پہ عمل کرتے تو یہ عذاب ٹل جاتا ہے ان سے۔ ہمیں صرف حنفیوں سے چڑ نہیں ہے، شافعیوں سے بھی ہے، ہاں، کیونکہ ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے۔ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ تو یہ جعلی مسئلے بنائے ہوئے انہوں نے، اور یہ نفس کی پیروی کر رہے ہیں، آسانی کو ڈھونڈتے ہیں، اس لیے کہ بھئی قرآن میں ہے اللہ آسانی چاہتا ہے۔ رمضان کا جو چیپٹر آیا قرآن میں سورۃ البقرہ میں، اللہ تعالیٰ نے جب آسانی دی کہ آپ مسافر ہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، مریض ہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ مولوی کیا کہتا ہے؟ یہ آسانی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور بھئی اس لیے کہ میرا رب کہتا ہے آسانی کے پیچھے جاؤ، جب کہ اس کے پیچھے دلیل ہو۔ دلیل نہیں ہے تو ہم نہیں جائیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ بخاری کی حدیث ہے الدین یسر، دین تو ہے ہی آسانی کا نام، یہ کہتے ہیں دین مشکل کا نام ہے، اسی لیے دین کو انہوں نے مشکل بنا دیا۔ عشاء کی 17 رکھتے ہیں، بتائیے، ہم نے کہا دن رات میں ٹوٹل 17 رکھتے ہیں، لو سامو لوگوں کے اگر عشاء کی 17 نے چلو پھر نماز شروع ہی نہیں کرتے، یہ رزلٹ نکلا ہے، بے نمازی بنایا انہوں نے لوگوں کو۔ ریفرنس نمبر 13 پیج 319 پہ جعلی روایت لکھی، جو شخص بغیر عذر کے 2 نمازوں کو جمع کرے وہ گناہ کبیرہ کے دروازے پر پہنچ گیا۔ یہ نمازیں جمع کرنے کے قائل نہیں ہے، تو یہ جعلی روایت لکھی شیخ زکریا نے، نیچے امام ترمذی کے کامنٹس عربی میں لکھے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، امام ترمذی نے جرح کی ہے اس روایت کے اوپر، وہ عربی میں لکھا، اوپر اردو میں ترجمہ، اچھا حدیث بھی عربی میں لکھ کے ترجمہ اردو میں کر رہے ہیں، نیچے جو کامنٹس لکھے ہوئے نا ان کو عربی میں لکھا رہنے دے رہے ہیں کہ دیو بند دماغ بند کھل نہ جائے، جعلی روایت۔ جبکہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں، 1628 سے 1637 تک۔ ابن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے، یعنی کہ مدینہ شریف میں ہمیں زور اثر جمع کروائی اور مغرب اور عشاء۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت کو انہوں نے کہہ دیا کہ گناہ کبیرہ کے دروازے پر پہنچ گیا بندہ۔ دیکھیں کتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے انہوں نے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا، مسلم شریف کی 10 احادیث سے، کہ خوف، بارش اور سفر میں تو آپ ویسے ہی جمع کریں گے، اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں جب آپ کو ضرورت پڑے۔ کہتے ہیں شدید مجبوری ہوئے، اور پوچھو کیڑی مجبوری ہے تو شدید گنوا بھی نہیں سکیں گے آپ کو، کیونکہ قائل ہی نہیں۔ افضل 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا ہے، لیکن وہ مائیں جو 3-3 4-4 بچوں کو دیکھ رہی ہیں نماز ہی چھوڑ دیں، اس کی بجائے نمازیں جمع کریں، صرف فرض پڑھیں، 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھیں۔ امت کے لیے ثانی دی نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے رحمت للعالمین کی پریکٹیکل ایپلیکیشن، کہ ٹھیک ہے تم 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھ لو۔ چیف جسٹس ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے کیسز پینڈنگ ہے، میں نے ان کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نمازوں کو روزانہ جمع کریں اور اپنا ٹائم یوٹیلائز کریں۔ آرمی چیف، پرائم منسٹر، جو کروڑوں لوگوں کی ذمہ داری کو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے وقت کو مینج کرنا مشکل ہے، نمازوں کو جمع کریں، 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھیں، صرف فرض پڑھیں، کافی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اس طرح کی روایتیں، جن کو محدثین نے خود ساتھ لکھا ہے کہ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، یہ ضعیف روایتیں ہیں، اور جو صحیح روایتیں تھیں وہ لکھنے کی توفیق نہیں ہوئی مسلم شریف کی 10 حدیثیں کہ آپ نمازیں جمع کر سکتے ہو۔ یہ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ان کا علم حدیث کا لیول کیا ہے۔ کہتے ہیں شیخ الحدیث ہیں کاندلوی صاحب۔ ریفرنس نمبر 14 یہ فضائل حج میں سے ہے، وہی تبلیغی نصاب کا ایک الگ سے چیپٹر پہلے ساتھ تھا، علیحدہ سے پرنٹ کیا ہوا ہے، پیج 154 پہ۔ کمال کی چیز ہے، آپ حیران ہوں گے ان لوگوں کے دعوے سن کے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ابدالوں میں سے بزرگ تھے، وہ اس کتب ابدال، وہی جو کہانیاں تصوف کی، تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ میری حضرت خضر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جو یہ جعلی عقیدہ ہے ان کا، وہ بیسیکلی خضر نہیں ہے، وہ شیطان ہے جو انہیں ملتا ہے انسانی شکل میں۔ خضر کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ خضر اور ہے کوئی۔ تو یہ کہتے ہیں انہیں حضرت خضر ملے، انہوں نے کہا آج تک آپ کو اپنے سے بلند مرتبے والا کوئی شخص ملا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور محدث عبد الرزاق جو امام بخاری مسلم کے استاد ہیں، وہ درس حدیث دے رہے تھے،
ایک نوجوان اس حلقے درس حدیث سے دور یوں سر جو ہے وہ اپنے کرتے میں دے کر جھکا کر مراقبے کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا. تو حضرت خضر کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا کہ محدث عبد الرزاق حدیثیں سنا رہے ہیں اور تم لادا بیٹھے ہوئے ہو. اس نے کہا میں انفی ہوں, میرا کیا لینا دینا حدیثوں کے ساتھ, یہ بریکٹ میں. لیکن یہ بات بھی کرتا تو اس کی کچھ بچت ہو جاتی. اس نے تو بہت بڑی بات کی, ختم نبوت پہ سیدھا ڈاکہ مارا. اس نے کہا کہ لوگ عبد الرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں, ہم ڈائریکٹ رزاق سے حدیثیں سنتے ہیں. توبہ 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 توبہ. غلام احمد قادیانی دجال تمہارے بزرگوں کی جائز اولاد تھا, ناجائز اولاد نہیں, جائز اولاد. یہ پھر آگے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, معاویہ رسول اللہ, صادق رسول اللہ, پتہ نہیں کتنے رسول اللہ انہوں نے بنائے ہوئے. 6 کلمے, میں کہنا 6 نہیں نے, اے نالہ بھی ایڈ کرو. تھانوی رسول اللہ 7, چشتی رسول اللہ 8, صادق رسول اللہ 9, معاویہ رسول اللہ 10 کلمے پڑھایا کرو بچیاں نو. یہ پیچھے سے سلسلہ چل رہا ہے. حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا تو میں نے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ میں کون ہوں. تو یہاں تو مختصر لکھا ہے, باقی جگہوں پہ لکھا ہے. اس نے اوپر دیکھا, پھر نیچے دیکھا, دائیں بائیں, اس نے ساری طرف دیکھا اور اس نے کہا کہ آپ خضر ہیں, کیونکہ میں نے چیک کیا ہے, نہ اوپر تھا خضر, نہ دائیں تھا, نہ بائیں تھا, تو آپ حضرت خضر ہیں. تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ مجھے اس دن یقین آ گیا کہ مجھ سے بھی زیادہ بڑا مرتبہ اس کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی وہ بڑا ہوا تھا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے استاد حضرت خضر علیہ السلام ہے. اسی طریقے سے انالوجی بنتی ہے. بالکل جھوٹ جعلی باتیں, یہ سارے ختم نبوت کے ڈاکو تھے. آج ہوتے نا, یقین کریں ان کی اسی طرح مٹی پلید ہوتی جس طرح آج کل کے بابوں کی ہو رہی ہے. سیدھی سی بات ہے, یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ ہمیں موجود تھے, اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمیں بتا دیتا تھا, ہم لوگوں کے دلوں کے اوپر بھی فیصلہ کر لیتے تھے. نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے, ہم ظاہری اعمال پہ فیصلہ کریں گے. اور یہ عمر وہ ہیں جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا, یعنی جس کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے, تو عمر ہوتا. اور عمر خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی نہیں پتا, باقی تو پھر شاہی کوئی نہیں نا, بزرگ بابے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے, ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ایک بڑھیا خاتون تھی جن کے پاس نبی علیہ السلام جایا کرتے تھے. جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے, انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ ہم بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہیں, جا کے اماں جان کو ملتے ہیں. ان کو ملنے گئے تو ام ایمن رو رہی تھی. حضرت عمر نے ایفیشنسی دکھائی, انہوں نے کہا اماں رونے کی کیا ضرورت ہے, رسول اللہ تو اللہ کی جنتوں میں ہے, اس سے بہتر جگہ پہ پہنچ چکے ہیں. انہوں نے کہا عمر میں اس لیے نہیں رو رہی کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں, وہ تو ہر انسان نے جانا ہے, میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آج کے بعد آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو چکا. اب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی غیبی خبر نہیں دے گا, ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. پہلے اگر ہم کوئی بات غلط بھی کرتے تھے, اللہ ہمیں بتا دیتا تھا نبی کے ذریعے. اب آسمان کا زمین سے رشتہ ٹوٹ گیا. جب یہ بات سنی تو ابو بکر اور عمر بھی رو پڑے. جو پہلے ان کو سمجھانے آئے تھے وہ عورت عقل میں ان سے بھی بڑے لیول پہ تھی. اب مجھے بتائیں, حضرت عمر کا کام تھا کہ میں محدث تیرے سامنے بیٹھا ہوں ام ایمن, میرے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دے گا, تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. کشف الہام کا سلسلہ جاری ہے. یعنی صحابہ کرام کو تو وہم بھی نہیں آیا کہ وہ قبر رسول پہ جا کے رسول اللہ سے پوچھ لیں کہ آپ کا خلیفہ کون سا ہے. بخاری مسلم میں سقیفہ بنی ساعدہ کا جب ایشو ہوا 6 مہینے تک مولا علی نے بیعت نہیں کی, لیکن آپس میں ہی مشورہ کر کے کنسنسس کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالآخر بیعت کی. انہوں نے قبر رسول پہ نہیں پوچھا, انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. ریفرنس نمبر 15 فضائل حج ہی میں پیج 157 پہ یہ مشہور واقعہ کہ جی شیخ احمد رفائی جب قبر رسول پر رسول اللہ کی وفات کے 550 سال بعد 555 ہجری میں حاضر ہوئے, کہا میں جب مصر میں تھا میری روح آپ کے آستانے کا طواف کرتی تھی, حاضری دیتی تھی. اب جسموں کے ملاپ کی باری آئی ہے, اپنا دست اقدس باہر نکالیں. خواب میں نہیں, بیداری میں کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی علیہ السلام نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالا. شیخ احمد رفائی نے بوسہ دیا اور کہتے ہیں کہ ان 90,000 لوگوں میں عبد القادر جیلانی کا ذکر خیر بھی ملتا ہے کیونکہ وہ شیخ احمد رفائی کے پیر تھے. اور درس حدیث کے اینڈ پہ تقی عثمانی, مفتی اعظم دیوبند پلانٹ ارتھ, یہ واقعہ سنا رہے ہیں. مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے
नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त मुबारक जाहिर हुआ और हजारों इंसानों ने यह नजराना किया कि दस्त मुबारक जाहिर हुआ। अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ने दस्त मुबारक को बोसा दिया और दस्त मुबारक फिर वापस आया। इतना अजीम शान वाक़या इनके साथ पेश आया और ये मौरख़ीन ने मुतादिद तारीखों में लिखा है और लिखा है कि हजारहा अफराद की मौजूदगी में ये वाक़या पेश आया। यानी इनके बड़े बड़े उलमा ये वाकयात बयान करते हैं और ख्वाब का जिक्र नहीं, बेदारी का। इस पे मैंने कहा था अल-मुहन्नद में जो तुमने लिखा है ना कि नबी इस्लाम की जिंदगी कब्र में दुनिया की सी है, वो भी तर्जमा गलत किया, दुनियावी लिखा हुआ है। तुम इस किस्म की दुनियावी जिंदगी मानते हो, आखिरत की जिंदगी नहीं मानते। फिर अगली बात, अब्दुल कादिर जिलानी तो बड़े बदबख्त हैं, उन्होंने हाथ नहीं चूमा, मुरीद ने चूम लिया, शेख अहमद रफाई ने, पीर ने नहीं चूमा। और 90,000 लोग क्या एक हाथ जो थोड़ा सा बाहर निकले उसे देख सकते हैं? और उस जमाने में आज से ऑलमोस्ट कोई 900 साल पहले मस्जिद नबवी में तो 90,000 का मजमा ही नहीं आता था। आज भी अगर 90,000 का मजमा होना, कब्र से हाथ निकले तो सिर्फ करीब के 100-150 लोग देख सकते हैं, इल्ला ये कि कोई बंदा जो है वो 10वीं मंजिल पे खड़ा होकर यूं हाथ हिलाए। और ये ख्वाब नहीं, बेदारी, बिल्कुल जाली बात। इसके उलट बुखारी मुस्लिम में मिलता है कि सुलह हुदैबिया के मौका पर नबी इस्लाम की मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हुए तो एक प्याले से 1500 सहाबा ने पानी पिया, जानवरों को पिलाया, स्टोर किया। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं हम 1,00,000 भी होते वो पानी ज्यादा था। और सही मुस्लिम में हदीस है कि हजरत उमर ने इसी वाक़े की बुनियाद पे एक सफर में जब खाना पीना कम पड़ गया तो थोड़ा सा पानी और खाना नबी इस्लाम के सामने रखा और कहा कि बरकत की दुआ करें, तो सैकड़ों लोगों को वो खाना किफायत कर गया। यानी हजरत उमर इसके चश्मदीद गवाह हैं कि नबी इस्लाम की दुआ की बरकत से थोड़ा सा पानी हजारों लोगों को किफायत करता है। अब आप खोले बुखारी 1010 नंबर हदीस 1010, इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर के दौर में जब कहत पड़ जाता तो वो दुआ करते, ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना, ऐ अल्लाह पहले पहल तो हम तेरे नबी के वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जे होते थे, तू उनकी दुआ की बरकत से बारिश नाजिल फरमाता था। अब हम तेरे नबी के चचा को लेकर आए, इनकी दुआ की बरकत से बारिश नाजिल फरमा। अनस इब्न मालिक कहते हैं बारिश नाजिल हो जाती। तो हजरत उमर को तो चाहिए था कि कब्र रसूल पे प्याला लेके जाते और कहते हैं कि आप आखिरत की जिंदगी में जिंदा हैं, कब्र से हाथ बाहर निकालें जो आपने शेख अहमद रफाई के लिए निकाला है बाद में 500 साल के बाद, और मेरे घोड़ों के कदमों की खाक तक वो नहीं पहुंचता शेख अहमद रफाई, तो आप हाथ मुबारक बाहर निकालें, इसमें रखें, शराब हो जाए। और ये वो शख्स है जिसने ये सारा कुछ देखा हुआ है। लेकिन हजरत उमर को पता था अब रसूलुल्लाह के साथ हमारी कम्युनिकेशन इस तरीके से नहीं हो सकती, वो आखिरत की जिंदगी में जिंदा है। सैयदा आयशा जब जंगे जमल के लिए निकली हैं नबी इस्लाम ने कोई रोजा अनवर से आवाज दे के उन्हें नहीं रोका। सैयदा फातिमा हुजूर के गम में 6 महीने के अंदर फौत हो गई, कभी उन्होंने दावा नहीं किया कि मैं कब्र रसूल पे गई और नबी इस्लाम ने हाथ निकाल के मेरे सर पे फेरा कि बच्ची सब्र कर। सब झूठ बोल रहे हैं। और दीन का क्या, इन्होंने अपना जनाजा निकलवाया है। रेफरेंस नंबर 16 सेकंड लास्ट पेज 221 फजाइल अमाल का। ये आखिरी 2 रेफरेंस से आपको इनकी बीमारी पता चलेगी कि इनके साथ मसला क्या है। शेख ज़करिया साहब लिखते हैं कि कुरान फाहमी के लिए और उसकी तफसीर के लिए 15 उलूम चाहिए, और 14 उलूम तो उन्होंने गिनवाए। उसके बाद उन्होंने कहा जो 15वां है वो वह भी है, वह भी नहीं, वह भी गॉड गिफ्टेड, ताकि अगर दुनिया में कोई 14 उलूम हासिल कर लेना और कहे कि जी मैं अब आपको कुरान से बताता हूं कि कुरान में क्या लिखा है, तो ये कहेंगे 15वां तो आपके पास कोई नहीं है ना, वो तो वह भी है, वो सिर्फ उलमा देवबंद के पास होता है। और देवबंदी अवाम मान लेगी, बरेलवी कहेंगे नहीं वो बरेलवी उलमा के पास होता है, अहले हदीस कहेंगे वो अहले हदीस उलमा के पास होता है। ये पीछे वो रीजन है, कुरान के दुश्मन है ये। कुरान क्या कह रहा है? एक सूरत में कम से कम 4 दफा वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, है कोई नसीहत हासिल करने वाला? इन्होंने तर्जमा कर दिया हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया, है कोई याद करने वाला? तो यहाँ पे कुरान को याद करना आसान फरमाया है। बाद में उसका तर्जुमा करते हैं कि हमने कुरान को समझने के लिए आसान बनाया, तो बेचारे कुरान पाक को समझना शुरू कर देते हैं। ऐसे ऐसे नौजवान कुरान को हाथ में लेकर और उसकी तशरीहात अपनी तरफ से करते हुए नजर आएंगे, जिन बेचारों ने दीन की अलिफ भी नहीं पढ़ी है, खुद भी गुमराह होते हैं, दूसरों को भी गुमराह करते हैं। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। कुरान समझने के लिए आसान नहीं है, याद करने के लिए आसान है। अब वो याद एक मानों में तो दुरुस्त है,
یاد دہانی کے لیے یعنی نصیحت کے لیے، اور انہوں نے اس یاد ترجمے کے ذریعے یہ اچیو کیا کہ حفظ کے لیے. یہ بیٹھے ہوئے زاہد چیپا بھائی اسلام 360 والے، ان سے پوچھیں. انہوں نے مجھے بتایا ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ان کو ملے کراچی میں جو فائنانسر بھی ہیں کئی مدارس کے، انہوں نے اپنے بھول پن میں مدارس کے بڑوں کو کہا کہ میں ایک پیکج آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، آپ اس وقت تک کسی حافظ کو ڈگری نہ دیں جب تک کہ وہ قرآن ترجمے سے نہ پڑھ لے. ایک بندہ بھی تیار نہیں ہوا اس کے لیے. میں نے کہا شکر کریں تیار نہیں ہوا. انہوں نے کہا مروان لگے ہو، پورا سسٹم ہمارا اس کے اوپر چل رہا ہے کہ ہم نے طوطے بنا کے پیش کرنے ہیں. اگر ہم نے ترجمے والے حفاظ بنا کے نکالے تو یہ سب سے پہلے تو ہمارے بزرگوں کے اوپر لان تان کریں گے کہ یہ ہمیں کیا دین سکھا کے گئے ہیں. یہ کبھی بھی رسک نہیں لیں گے کہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھائیں حفاظ کو. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ تراویح کے دنوں میں وہ داڑھی بڑھا لیتے ہیں، جیسے ہی عید کی رات آتی ہے سب سے پہلے وہ پہنچے ہوتے ہیں نائی کے پاس، پھر اگلے سال وہ داڑھی بڑھاتے ہیں چھوٹی چھوٹی، کیونکہ انہوں نے رمضان میں ان کی دیہڑیاں لگتی ہیں. بھائی ہمارے جیلم شہر میں بھی ایسے حفاظ ہیں جو 5-5 6-6 بعض 10 لاکھ تک ان کو مل جاتا ہے، پورے سال کے لیے کمر سیدھی ہو جاتی ہے. ان کی تنخواہ اتنی نہیں ہے مہینے کی جو ایک مہینے میں وہ کما لیتے ہیں، اور کئی تو دوسرے ملکوں میں بھی جاتے ہیں قیام اللیل کروانے کے لیے. ہاں پاکستان سے جاتے ہیں. تو یہ انہوں نے ہمیں تعلیمات دی کہ بھئی وہ وہبی علم ہے لہذا نہ ہی سمجھو، قرآن سمجھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. ریفرنس نمبر 17 یہ سب سے ڈینجرس ہے، میں نے آخر میں رکھا ہے تاکہ آپ آخر میں یہ یاد ساتھ لے کے جائیں. پیج 241 فضائل اعمال. وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو ایک رات خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی. پہلا جھوٹ. سورۃ الاعراف میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا بلکہ تم پہاڑ کی طرف دیکھو. اگر وہ قائم رہ گیا پھر سوچنا. پہاڑ کی طرف دیکھا، انڈائریکٹ اس تجلی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ کی زیارت کی. یہ پیکج موسیٰ علیہ السلام کو تو آفر نہیں ہوا کہ ابھی بعد میں احمد بن حنبل کو خواب میں زیارت ہونی ہے تو آپ کو میں خواب والا پیکج دوں. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پیکج لے لینا تھا. اس کائنات میں ایک شخص نے صرف اللہ کو دیکھا ہے، وہ بھی خواب میں، جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا، جس میں پھر نبی الاسلام نے اللہ سے دعا کی، جو میں نے کئی ایک لیکچرز میں بتایا ہے. مسند احمد میں بھی حدیث موجود ہے، مشکات میں 748 نمبر ہے. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، وہ والی حدیث. کہتے ہیں جی احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ کو دیکھا تو پوچھا کہ تیرا قرب میں کیسے حاصل کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کلام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے. اب اگلی بات دیکھیں آپ، کتنے غیر محسوس طریقے سے انہوں نے امت کو قرآن سے دور کیا. وہ کہتے ہیں احمد بن حنبل نے کہا کہ قرآن سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے پڑھنے سے، جس کو عربی آتی ہے اس کا تو سوال کرنے کا تک ہی نہیں بنتا کہ سمجھ کے بغیر سمجھ کے. بیسیکلی انہوں نے اپنے طوطے تیار کرنے تھے نا، تو یہ خواب گھڑا کسی نے، اور اس سے بڑھ کر اللہ پر جھوٹ باندھا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے سمجھ کے پڑھو قرآن چاہے بغیر سمجھ کے پڑھو. استغفر اللہ. پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے کہ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ آپ نے اس سے تذکیر حاصل کرنی ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کتاب کے ذریعے ڈر سنائے. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ. اے نبی قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں. قرآن تو پورا گواہ ہے کہ یہ کس لیے نازل ہوا ہے. سورہ صاد کی آیت، اسی کے اوپر میں آج کی گفتگو کو انکلوڈ کرتا ہوں اسی کانٹیکسٹ میں. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف برکت والی. لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، غور و تفکر کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس سے نصیحت حاصل کریں عقل والے. اچھا یہ کہتے ہیں عقل والوں سے مراد پتہ کیا ہے؟ علماء ہیں. اچھا تو اڑی عقل نہیں کام کرتی؟ اس میں تو کہا گیا جس کی بھی عقل کام کرتی ہے، جس کا بھیجا ہے، کیونکہ جس کی عقل کام نہیں کرتی اسے تو قلم ہی اٹھا ہوا ہے نا. بخاری میں حدیث ہے 3 لوگوں سے قلم اٹھ گیا ہے، پاگل سے، مجنون سے یعنی کہ کلندر یعنی کہ مجذوب یعنی کہ بزرگ بابے. ہاں کہتے ہیں نا اللہ کی محبت میں وہ
غرق ہوتے ہیں اس لیے نہیں, یہ بکواس کرتے ہی وہ اس لیے ہیں, وہ اللہ کی محبت میں غرق ہوتے ہیں تو اس کے بعد بکواس ہی نکلتا ہے نا جی. دوسرا نابالغ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے, اور تیسرا سویا ہوا شخص. تو عقل کو تو آپ نے استعمال کرنا ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم, انسان کسی چیز کی پیروی نہیں کرنی جب تک کہ تمہیں ڈیفینیٹ علم نہ اس کے بارے میں حاصل ہو جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا, بے شک کان, آنکھیں اور عقل, دل ہو یا دماغ, کوئی بھی چیز, اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. تم نے 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اپنا دماغ کھولنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ نومبر 2007 میں رائے ونڈ اجتماع میں گیا تھا, پہلی اور آخری دفعہ. اس وقت ظاہر ہے میں دیوبند کے قریب تھا, لیکن قرآن تازہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا ہوا تھا. میں سٹال پہ گیا, کتابوں کا شوقین تھا. سٹال پہ میں نے ان سے کہا قرآن کا ترجمہ رکھا ہوا ہے آپ نے؟ آپ سن کر حیران ہوں گے, وہ کہتے ہیں کہ حضرات نے منع فرمایا ہے قرآن کے ترجمے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. جو کتاب جیوز اور کرسچنز کے اختلافات کو ختم کرنے آئی ہے, ہمارا مسلمان کہتا ہے جی اختلاف پیدا ہوتا ہے. اس کی تعویل ہو سکتی ہے کہ جی وہ اختلاف اس لیے کہ ہم بریلویوں کا ترجمہ رکھیں یا دیوبند کا رکھیں یا اہل حدیث کا. بساروں کا رکھ لو, بریلوی ہو احمد بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو, دیوبندی ہو تھانوی صاحب کا پڑھ لو, اہل حدیث ہو جونا گڑھی کا پڑھ لو, شیعہ ہو سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لو, ترجمہ تو رکھو. کتابیں پتہ کون سی رکھی ہوئی ہیں؟ فضائل اعمال, فضائل صدقات, فضائل درود, فضائل حج, حکایات صحابہ. وہی شیخ زکریا کاندھلوی صاحب کی کتابیں جن کا میں نے آج پوسٹ مارٹم تھوڑا سا کیا ہے. میں سینکڑوں حوالے پیش کر سکتا ہوں, میں نے کرٹیکل حوالے پیش کیے تاکہ آپ کا دماغ کھلے. یہ رکھی ہوئی ہیں, قرآن کا ترجمہ نہیں رکھا ہوا. ہاں کہتے ہیں نہیں خالی عربی والا مل جائے گا. خالی عربی والا ہے تو تمہارے مولوی اپنی کتابیں تو لکھتے ہیں اردو میں, اللہ کی کتاب تمہیں عربی میں دیتے ہیں, اس کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر کہتے ہیں ڈائریکٹ آپ پڑھیں گے تو گمراہ ہو سکتے ہیں, سمجھ نہیں آئے گی. یہ پتہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو تو اپنی بات سمجھانی نہیں آئی ہے, ہمارے مولویوں کو طریقہ آتا ہے, وہ ایسی کتاب لکھتے ہیں جو عام آدمی کو بھی سمجھ آتی ہے. لو سامو, یہی مطلب ہے. جب یہ کہتے ہیں نا یہ کتاب پڑھیں یہ زیادہ آسان ہے, اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ان کے مولویوں کے پاس تو یہ کمپیٹنسی ہے کہ وہ ایسی کتاب لکھیں جو تم گلی گلی لے کر پھرو اور ہدایت پا جاؤ. اور اللہ کو ایک کتاب ایسی نہیں دینی آئی اس امت کو کہ جس سے لوگ ہدایت پا لیتے. الٹا کہتے ہیں جی گمراہ ہو جائیں گے. جی قرآن میں لکھا ہوا ہے, قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا. ظالموں, قرآن کی تعریف کی. قرآن میں تو لکھا ہے جو قرآن کو مانتے ہیں وہ اہل ایمان ہے, اور جو اس میں کجربی تلاش کرتے ہیں نا اور کہتے ہیں کہ یہ مکھی کی مچھر کی مثالیں کیوں آئیں, اللہ تعالیٰ کو کیا ملا, اس کے لیے اللہ نے کہا لِيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے, بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, اور گمراہ تو نہیں ہوتے مگر فاسقین. فاسقین کو اللہ گمراہ کرتا ہے. فاسقین کون؟ جو کہتے ہیں یار یہ بات کیوں آ گئی, یہ بات کیوں آ گئی, اور جو کہتے ہیں نہیں ہمارے رب کی طرف سے ہم نے اس کو ایسے ہی ماننا ہے, وہ ہدایت پاتے ہیں. او جی گدھے پہ کتابیں لاد دو, قرآن میں آیا تو کوئی عالم تو نہیں بن جاتا. اور تمہیں کہا ہوا ہے گدھے؟ سورہ الجمعہ میں علماء یہود کو کہا گیا کہ تمہاری مثال گدھوں کی سی ہے. تمہیں پتہ تھا کہ پیغمبر آخر الزمان کی نشانیاں تمہاری کتابوں میں, لیکن ان کتابوں سے تم نے استفادہ نہیں کیا. جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں لاد دیں وہ پڑھ نہیں سکتا, اور جس طرح ہمارے علماء کے شوکیس میں کتابیں رکھی ہوں وہ پڑھ کے لوگوں کو نماز کا طریقہ نہیں بخاری مسلم سے بتاتے. اور جو پڑھ لے وہ گدھا نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ علماء یہود گدھے ہیں کہ کتابیں پڑھ کر انہوں نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا. جو پڑھنے والے ہیں وہ تو ابو بکر, عمر, عثمان و علی بننے والے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تمہارے بزرگوں نے تمہیں قرآن و حدیث بھی بگاڑ کر پیش کیا, اور قرآن کہہ رہا ہے ہدی للناس, پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, صرف کافروں کے لیے نہیں. وبینات من الہدی والفرقان, اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں, اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے, الفرقان ہے. اور ہمارے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی آیا صحیح بخاری میں, محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. تو جی گئے تو آپ نے پوری ویڈیو دیکھی. مرزا علی کی اپنی ذاتی رائے تھے, کمنٹ میں ہمیں مینشن ضرور کریں کہ آپ کی رائے اس پوری ویڈیو کو دیکھ کے کیا ہے. رائے ونڈ کے بارے میں, ان کے جو مرکز کے بارے میں, اہل دیوبند کے, اور اہل دیوبند کے جو سروزے چلے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کبھی آپ نے سفر کیا ہو, کوئی علم ہو, مطلب آپ مرزا علی کے ساتھ جاتے ہیں بات پہ, یا اپنی وہ ذاتی رائے, اپنی پرسنلی رائے دیتے ہیں کہ بھائی آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے ان کے ساتھ, دیوبندیوں کے ساتھ, اہل دیوبند جماعت کے ساتھ جو مرزا نے بات کی, اس حوالے سے
کیا مرزا علی کے ساتھ ہیں یا اہل دیوبند فرقے کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, حقیقت کیا ہے ویڈیو سننی ہے, آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہے. اب آپ کا اپنی ذاتی رائے کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے ویڈیو بنانے کا کہ بھائی اپنی ذاتی رائے آپ نے دینی. ہماری ویڈیو دکھانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم خود کچھ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں بھائی ویڈیو دکھا دی, اب آپ نے خود سوچنا ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, کمنٹ میں مینشن میں کر دینا ہے کہ بھائی آپ کی یہ رائے ہے. پھر وہ رائے پڑھتے ہیں, اس کئی رائےوں کا ہم جواب دے دیتے ہیں, جو ہمیں سوال کیا ہم کو جواب دے دیتے ہیں. جو ایک دوسرے پہ لوگ بات کرتے ہیں وہ پھر آپس میں کر رہے ہوتے ہیں بات, ہم اس میں نہیں کوئی بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہر بندے کا رائٹ ہے, جس کا جو دل کرتا ہے وہ کمنٹ نیچے میں ضرور کرے. تو اگر کوئی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دینا, کمنٹ کرنا, میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ملتا ہوں آپ کو اگلے ویڈیو کے لیے. اللہ حافظ.